बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकर 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे, आज तो तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए। 4 अहम शख्सियात की इस हवाले से पेशी थी और तोशाखाना रेफरेंस क्या था और इसमें जो आज पेशियाँ हुई, फिर उसके बाद रद्द अमल सामने आया बिलावल भुट्टो जरदारी का, इसका जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख का एक नहायत ही अहम बाब है, चाहे उसे नेगेटिव लिया जाए या पॉजिटिव लिया जाए, लेकिन हमारी तारीख का अहम हिस्सा है और आज का दिन हमें वो याद दिलाता है। आज साबिक फ़ौजी सदर और आमिर ज़ियाउल हक की 32वीं बरसी जो है उसका दिन है 17 अगस्त को। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि तारीख का ये दौर पाकिस्तान को क्या दे गया और इसके अलावा दीगर जो अहम मामलात हैं जैसे महंगाई है या अवामी मामलात हैं उसका भी जिक्र करेंगे। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज जो पेशरफ्त हुई है तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से, ये इस रेफरेंस में 4 बड़ी अहम शख्सियात का कहा जा रहा है कि उनकी आज पेशी थी, इसके अलावा भी शख्सियात थी। मेरा सवाल ये है कि चूँकि इसके हवाले से कोर्ट में पीपल्स पार्टी पहले भी है आसिफ अली जरदारी साहब फ़र्द जुर्म के हवाले से, लेकिन अदालत ने आज कहा है कि 9 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बात यह है कि आज आपने गुफ्तगू सुनी होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की। मेरा ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के बात नहीं करना चाहते, पीपल्स पार्टी पर शायद बहुत दबाव है और उसकी वजह यह है कि कुछ हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम जो मौजूदा शक्ल है वो ठीक नहीं है और उसमें तब्दीली लाई जाए। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के लिए ये करना बहुत मुश्किल काम है और उसी के जवाब में अब पीपल्स पार्टी पर मुकदमात बनते जा रहे हैं और शायद हो सकता है आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की और बहुत सारी लीडरशिप जो है वो जेल में हो। आज मेरी आसिफ अली जरदारी साहब के जो वकला हैं उनमें कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये इस रेफरेंस में कोई जान नहीं होगी, ये जो फ़र्द जुर्म ऐड की जा रही है बेशक ये कर लें, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक मीडिया करैक्टर असैसिनेशन के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जैसे कि पहले आसिफ अली जरदारी पर मुकदमे बनाए गए। अब पिछले 2 साल में देखें आसिफ अली जरदारी पर कितने मुकदमे बनाए गए और वो कहाँ गए सारे मुकदमात। फिर इसी तरह डॉक्टर आसम पर थे, वो शर्जील मेमन पर थे, आगा सराज दुरानी पर थे, खुर्शीद शाह पर हैं, फिर इसी तरह मुस्लिम लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, ख्वाजा बिरादरान हैं। और ख्वाजा बिरादरान के केस में, ज़मानत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि नैब की कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो हो गई है। तो अब ये बेशक मेरे ख्याल में बनाते रहें। एक और बात मैं आज कहना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में कि वो हल्के जिनको ये लगता है कि 18वीं तरमीम में तब्दीली लानी है या कोई और तब्दीलियाँ लानी है आइन में, तो मैं समझता हूँ बजाय अपोजिशन को इस तरह के दबाव देने से अपोजिशन से बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ और मुज़ाकरात करके जो है वो माहौल एक बेहतर बनाया जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक ज़माने में बहुत शदीद इख्तलाफात थे। फ़ारूक खान लगारी उस वक्त सदर थे और जब 8वीं तरमीम थी जिसके तहत सदर के पास ये अख्तियार होते थे कि सदर जब चाहे असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दे, असम्बलियाँ ख़त्म कर दे, उसको ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ नवाज शरीफ ने पस पर्दा मुलाकात की और फ़ारूक लगारी को भी उस दिन पता चला जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी पार्टी ने वोट दिया और उस तरमीम को ख़त्म कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी तरमीम अगर लानी है तो उस तरमीम को लाया जाए, बात की जाए अपोजिशन से और दीगर जमातों से बात की जाए, जरदारी साहब से भी बात की जाए, बजाय इसके कि मुकदमात बनाए जाएं। और फिर इन मुकदमात का क्या होता है, आप देखें पहले मियाँ नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी पे मुकदमे बनाए, फ़ारूक लगारी ने बनाए, 10-11 साल वो जेल में रहे और सारे मुकदमात से भरी हुए, न सिर्फ भरी हुए बल्कि मुल्क के सदर बन गए। इसी तरह ये जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इन मुकदमात को इंतकामी कार्रवाई कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो और ये वही वर्जन है जो बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे हैं कि नफसियाती खेल खेला जा रहा है हमारे साथ। आप भी ये समझते हैं कि अपोजिशन के साथ नफसियाती खेल खेला जा रहा है 18वीं तरमीम की मद? मैं आपको अर्ज़ करूं कि जिस किस्म के नैब मुकदमात बना रहा है, और आज मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, मुझे नैब के एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने ये बताया। उसने कहा, मैंने उन्हें पूछा कि इन रेफरेंस में कुछ जान भी है, ये फ़र्द जुर्म ऐड कर रहे हैं, ये क्या वजह है कि जब ये आला अदालतों में ये आपके रेफरेंस जाते हैं, आला अदालतों में जब ये मुकदमात जाते हैं तो वहाँ 1 मिनट नहीं लगता, उड़ा के रख देते हैं। तो उसने मुझे कहा, जी हमें तो जो कहा जाता है हम वो करते हैं, हमें तो जो कहा जाता है कि जिसको पकड़ लें हम पकड़ लेते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल बनेगी तो इससे तो मेरे ख्याल में इंसाफ को नहीं होगा ना, फिर तो रियासत मदीना की बात भी ना की जाए। अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो क्या रियासत मदीना में ऐसा इंसाफ होता था?
آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب بہت وہ زمانہ نہیں ہے، اب 70 کا زمانہ نہیں ہے، اس وقت میڈیا بھی ہے اور سوشل میڈیا بھی ہے جو بہت طاقتور ہے، ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے اگر آئینی ترمیم کوئی کرنی ہے تو اس پر اپوزیشن سے بات کرے. دیکھیں یہ وہی حکومت ہے جس نے جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ملازمت کا جب مسئلہ آیا تھا تو کیا انہوں نے بات نہیں کی اپوزیشن سے؟ یہ پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں کمیٹی نہیں بنی ہوئی تھی؟ کیا وہ نہیں گئی ساری اپوزیشن کے پاس اور ساری اپوزیشن نے متفقہ طور پر اس کی منظوری نہیں دی؟ انہوں نے قانون سازی نہیں کی، سب نے ساتھ دیا ہے نا. تو اگر ملک کے لیے کوئی ضرورت چیز ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین میں ترمیم بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ہوئی، ترمیم کوئی ایسی بات نہیں، آپ ترمیم کریں، بہتری لائیں، آئین بنتا ہی انسانوں کی بہتری کے لیے. لیکن اس کو جس طرح سے اب دیکھیں نا، یہ تو پیپلز پارٹی کا یہ ورژن سامنے آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ دباؤ آ رہا ہے. ظاہر ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے تو یہ کہا گیا ان کو اشتہاری قرار دیا جانا تھا، وہ بہرحال آج عدالت نے روک لیا، یہ نوبت بھی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ورژن ہے اپوزیشن کا. آپ کو پتہ ہے اس کے جواب مراد سعید صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم تو ٹی وی پر مباحثے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے لفظ پرچی چیئرمین کا وہ استعمال کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے، ان کو یہ بات کی مخاطب کرتے ہوئے. میرا سوال یہ، اپوزیشن تو کہتی ہے یہ جو کورٹ کام کر رہی ہے، احتساب کام کر رہی ہے، یہ توشہ خانہ ریفرنس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں، اس میں جو کچھ ہوا ہے یہ تو اس کا کام ہے. یہ ٹول یا یہ جس انداز میں بات کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم والی بات کر کے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے ہم احتساب سے بچ جائیں، ورنہ اس کا تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ ہم دباؤ میں لا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اگر اپوزیشن میں کسی نے کرپشن کی ہے، کسی نے لوٹ مار کی ہے اور کسی نے قومی خزانے کو لوٹا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے نا جو قانون موجود ہے اس کے تحت اس کے کارروائی کی جائے. آج تک مجھے بتائیں یہ پچھلے 2 سال میں نیب کی کارکردگی بھی آپ دیکھ لیں اور آپ اس حکومت کی بھی اس حوالے سے کارکردگی دیکھ لیں، کیا کوئی آدمی کسی ایک کو سزا ہوئی ہے اس کرپشن کیس میں؟ میاں نواز شریف بھی کرپشن کیس پہ نہیں، وہ اقامہ پہ نکالے گئے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں جب مقدمات کی یہ صورتحال ہو اور دوسری طرف آپ دیکھیں وہ جج صاحبان جس کو جج کو نکال دیا گیا، احتساب عدالت کا جو جج تھا وہ جو ویڈیو اسکینڈل میں آیا تھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس طرح لوگوں کو دباؤ میں ڈال کر اور اس طرح لوگوں کو پریشر میں ڈال کر اگر فیصلے لیے جائیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ تو چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں نا. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس نے چوری کی ہے، جس نے کرپشن کی ہے، جس نے لوٹ مار کی ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پھر بلا احتساب جو ہے نا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے نقی صاحب کہ یہ آدمی جو ہے ہمارا ہے اس کو نہ کیا جائے اور وہ آدمی اس کا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کے جتنے بھی لوگ ابھی تک جن کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں، کسی ایک کو اریسٹ کیا گیا ہے؟ کسی ایک کو اریسٹ تو کیا گیا ہے، البتہ ثابت نہیں ہوا سزا اس ٹائپ کی نہیں ہوئی. حکومت کا کوئی آدمی جو ہے سوائے علیم خان کے جتنے لوگ ہیں، جہانگیر ترین باہر چلے گئے ہیں، حکومتی سطح پہ میں آصف خان، محمود خان جو چیف منسٹر ہیں، خود پرویز خٹک صاحب جو ہیں، ان کے خلاف جو چل رہے ہیں مقدمات. ایک نام آپ نہیں لیتے ترین صاحب، آپ بتائیں. جہانگیر خان ترین میں نے سب سے پہلے ان کا لیا، جہانگیر ترین کا پہلے میں نے نام لیا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے اگر تو کسی نے کرپشن کی ہے تو پھر بلا احتساب اگر احتساب ہونا ہے تو پھر ان حکومتی لوگوں کا کیوں نہیں ہو رہا؟ لیکن کیا اگر نہیں سنیں ایک بات، اگر ان لوگوں کا احتساب نہیں ہو رہا تو عدالت کی جانب سے اپنے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے نا کہ لائن کی دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے. اب اگر یہ بات ہے جیسے یہ ایک ریفرنس ہے، اس میں ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی جاتی ہے. اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے ہم آئین کا احترام کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، اگر ترامیم کا معاملہ ہے جیسے آپ نے کہا وہ بیٹھ کے حل کیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کے جواب میں پریس کانفرنس کی بجائے کورٹ میں جایا جائے. جیسے آپ نے ایک حوالہ دیا کہ وہ جب اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے بری ہو جاتے ہیں، احتساب عدالت جو ہے وہاں پہ وہ خاموش نظر آتی ہے، وہاں پہ اس کا کیس زیرو نظر آتا ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ فورمز موجود ہیں. تو یہ اس وقت یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پریس کانفرنس کر کے تو اس کو کور دیا جا رہا ہے. تو کورٹس کی جانب کیوں نہیں جایا جاتا؟ نہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ کورٹ میں تو وہ جب کارروائی شروع ہوگی تو ان کو جو وکلا ہیں وہ بات کریں گے نا. جو پولیٹیشین ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ باتیں بتا رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں. آج جو بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس سے یہی تاثر ابھرا کہ آصف علی زرداری صاحب کو کیوں مقدمات میں انوالو کیا جا رہا ہے، ان کو کیوں مشکلات ان کے لیے پیدا کی جا رہی. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، وہ انہوں نے وجہ بتا دی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب حکومت کو دینا چاہیے کہ ان کی ڈوریاں کہیں سے نہیں ہلتی، وہ خود جو ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ادارے آزاد ہیں۔ مراد سعید نے جواب دیا، میں اسی طرف آ رہا مراد سعید جواب ہوں۔ دے رہے لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ حکومت جو ہے اگر مراد سعید کی بجائے یہی والی بات اگر شاہ محمود قریشی صاحب سے یا اسد عمر صاحب سے کہلوائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی زیادہ ویٹیج ہوگا، ان کا ایک پولیٹیکل قد ہے۔ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری کو جواب جو ہے وہ مراد سعید دیں گے تو کون آدمی اس کو سنجیدہ لے گا؟ وہ کوئی سنجیدہ نہیں لے گا۔ وہ جو باتیں کرتے ہیں، کسی کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں 8ویں ترمیم پر بات نہیں کر، ہم 8ویں ترمیم پہ بات نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے بے شک ہمارا سارا خاندان 18ویں ترمیم پر ہم بات نہیں کریں گے، بے شک ہمارا سارا خاندان پکڑ لیں۔ اس کے جواب میں مراد سعید صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پرچی کا بنا ہوا جو ہے چیئرمین ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جناب 18ویں آپ حکومت کی جانب سے شاہ محمود قریشی سے، فروغ نسیم سے اور اسد عمر سے ایک پریس کانفرنس کرا دی جائے نا اس کے جواب میں، اور کہہ دیا جائے، ویسے بھی تو یہ 4 لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں نا دوسری پریس کانفرنس میں، اس ایشو پہ ایک پریس کانفرنس کرا دیا کہ حکومت کوئی 18ویں ترمیم میں تبدیلی نہیں چاہتی، نہ ہی حکومت اپوزیشن کا کسی قسم کا تعاون چاہتی ہے۔ تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ حکومت تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہے، لنکڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی حکومت 18ویں ترمیم کے ساتھ لنکڈ ہے یہ معاملہ۔ میں آپ کو عرض کروں نا، حکومت جو ہے وہ خود بخود اپنے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کی اٹارنی جنرل نے عدالت میں کراچی کے بارے میں یہ کہا کہ ہم مختلف کچھ آئینی امور پر ہم سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں جو یہاں نہیں بتا سکتے۔ اس پہ آپ کو پتہ ہے پھر کتنا اپوزیشن نے ہنگامہ کیا اور پیپلز پارٹی نے کتنا احتجاج کیا اور کیا کچھ ہوتا رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی پالیسی ذرا واضح کرنی چاہیے، اپنی پالیسی کو گھومن گھیریوں میں نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہو رہا۔ حکومت کو بالکل اپنی ایک کلیئر پوزیشن لینی چاہیے کہ جی یہ ہماری پوزیشن ہے، ہم 18ویں ترمیم میں یہ تبدیلیاں چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ایک ڈیبیٹ شروع کرا دی جائے ملک میں۔ کیا فرق پڑتا ہے بجائے اس کے کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں؟ حکومت خود ایک ڈیبیٹ شروع کرا سکتی ہے کہ اس 18ویں ترمیم کو ہم ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں یا اس میں تبدیلیاں کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور ان تبدیلیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ جب تبدیلیاں ہو جائیں گی تو اس میں کیا عوام کو فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں نقوی صاحب، ان 2 سالوں کے دوران آپ دیکھیں مہنگائی کہاں چلی گئی ہے، غربت کہاں چلی گئی ہے، بے روزگاری کہاں چلی گئی ہے۔ اس پورے ایشو پر نہ اپوزیشن نے کوئی بات کی ہے، نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی بات کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے آ رہا ہے بیان؟ دیکھیں وزیر اعظم نے بات کی انہیں کہ 2 سال ہم نے مشکل گزارے ہیں، ہم بڑے اہم فیصلے کر رہے تھے، اب انشاءاللہ تعالیٰ جو اب صورتحال ہے ہم اس مشکل صورتحال سے باہر نکل آئے ہیں۔ وہ اسٹیٹ بینک والے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خسارے سے باہر نکل آئے ہیں، تو اب صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ نوجوانوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں، گھر بنائے جا رہے ہیں، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، ملک میں خوشحالی کے دور کا آغاز ہو رہا ہے، خارجی سطح پہ ہم نئے روٹس اور نئے خطوط کی جانب رواں دواں ہیں، تو یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ دیکھیں اب خارجی سطح پہ جو آپ نے کہا کہ نئے روٹس اور نئے رواں دواں، کشمیر پر ہمیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر پر مودی نے جو آرٹیکل ختم کیے اس کے بعد ہمارا سوائے ایران، ترکی اور ملیشیا کا کسی نے ساتھ دیا؟ تو میں انہیں خطوط کی بات کر رہا ہوں نا۔ اچھا جو ہمارے یہ اگر آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، نہیں، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس میں جو نئے خطوط اور دوسری جانب جانے کی بات کی جا رہی ہے، جو ماضی کی غلط پالیسیاں تھیں ان سے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو سب کے سامنے بیانات روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ آپ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی زبانی سے بھی سن لیا بات۔ اچھا اب وزیر خارجہ کے بارے میں جو کچھ ڈاکٹر شیریں مظہری نے یہ کہا، وہ تو ان کی حکومت کی کیبنٹ ممبر ہے نا، انہوں نے یہ کہا بغیر نام لیے، انہوں نے کہا جی کلف کے کپڑے پہن کے اور ٹیلی فون کرنے سے خارجہ پالیسیاں اور وزیر اعظم کا بیانیہ نہیں چلتا آگے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کا بیانیہ جو ہے وہ دفتر خارجہ نے آگے نہیں بڑھایا، اور کشمیر پر جو پرائم منسٹر کا بیانیہ تھا وہ تنہا پرائم منسٹر لے کے گئے۔ یہ خود ایک وزیر جو ہے وہ دوسرے وزیر کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا ویسے بھی سنا ہے آج کل جو ستارہ ہے وہ گردش میں ہے۔ ٹھیک ہے، ستارہ گردش میں ہے، ظاہر ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ اپنے پروگرام کے آخری حصے میں۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، لیکن اوورآل یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو نرغے میں لا کے کوشش کی جا رہی ہے 18ویں ترمیم کی، مزید بھی ظاہر ہے اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ تاریخ کا وہ اہم باب جس کے اثرات پاکستان کی موجودہ سیاست پہ ابھی تک نظر آ رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور کیا ہم نے اس کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج بھی ڈھونڈا کہ نہیں۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔